आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात की प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के सामने अपने ख्यालात पेश करेंगे। किसान यूनियनों ने मंगल को हुकूमत के साथ बातचीत का एक और दौर शुरू करने की तजवीज पेश की है। सीबीएसई के बोर्ड इम्तिहानात के लिए तारीख का ऐलान इस महीने की 31 तारीख को किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। और क्रिकेट में मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स का खेल जारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के सामने अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये 72वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। ये नशरिया आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क और आकाशवाणी के खबरों के शोबे के मोबाइल ऐप और वेबसाइट www.newsonair.com पर भी दस्तयाब होगा। वजीर आजम की इस तकरीर को इत्तलात और नशरियात की वजारत, पीएमओ, डीडी न्यूज, आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल से भी सुना जा सकेगा। उनकी इस हिंदी तकरीर के फौरन बाद आकाशवाणी इलाकाई जबानों से इसे नशर करेगा और रात 8 बजे इलाकाई जबानों में इसे दोबारा सुना जा सकेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की एनडीए हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के लिए आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत स्कीम की ई लॉन्चिंग के बाद वर्चुअल तरीके से इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में मुस्तफीद होने वाले हर शख्स को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज फराहम कराया जाएगा। आप सोचिए, जब इस स्कीम के तहत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा तो उनके जीवन में कितनी बड़ी सहूलियत आएगी। अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के करीब 6 लाख परिवारों को मिल रहा था। अब सेहत योजना के बाद यही लाभ करीब 21 लाख परिवारों को मिलेगा। बीते 2 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुश्किल से समय में बहुत राहत मिली है। वजीर आजम ने कहा कि इस स्कीम के तहत इलाज जम्मू कश्मीर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों तक महदूद नहीं होगा, बल्कि मुल्क भर में इस स्कीम से वाबस्ता किसी भी अस्पताल में इलाज कराया जा सकेगा। कश्मीरी रिवायती लिबास फिरन पहनकर इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तमाम बाशिंदों के लिए आयुष्मान योजना के कवरेज में तोसी को तारीखी करार दिया और इस बात पर खुशी का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर ने अपने अवाम की तरक्की के लिए ये इक़दामात किए हैं। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की जिंदगी और सेहत बेहतर बनाने के लिए मरकज के जरिए किए गए बहुत से इक़दामात की तफसीली जानकारी दी। जनाब मोदी ने शफाफ तरीके से मकामी इदारे के चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की सताइश की। वजीर आजम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इन इंतखाबात से एक नए बाब का आगाज हो रहा है और भारत की जमहूरियत मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात के जरिए चुने गए लोग इस बात को यकीनी बनाएं कि अच्छी हुक्मरानी और जमहूरियत निचली सतह तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास भी देखा। इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है। ऑपोजिशन पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जो लोग जमहूरियत का दर्स देते हैं उन्हें इस पर अमल करने की भी कोशिश करनी चाहिए।
پڈوچیری کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود وہاں کی حکمراں کانگریس پارٹی بلدیاتی اداروں کے انتخابات نہیں کرا رہی ہے۔ تقریب میں ورچوئل طریقے سے حصہ لیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی جموں و کشمیر کی تیزی سے ترقی اور لوگوں کے رہن سہن کے معیار میں بہتری دیکھنا چاہتے ہیں۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی اس موقع پر اظہار خیال کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دلی میٹرو کی میجنٹا لائن پر ملک کی پہلی بنا ڈرائیور کے چلنے والی ٹرین کا افتتاح کریں گے۔ اس سے آرام دہ سفر اور آمد و رفت میں آسانی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ بغیر ڈرائیور کے چلنے والی یہ ٹرین مکمل طور پر آٹومیٹڈ ہوگی، جس سے انسانی غلطی کا امکان ختم ہو جائے گا۔ میجنٹا لائن پر جنک پوری ویسٹ سے بوٹینیکل گارڈن کے درمیان بنا ڈرائیور کی ٹرین خدمات کے بعد 2021 کے وسط تک دلی میٹرو کی پنک لائن پر بھی اس کے شروع ہونے کی امید ہے۔ وزیر اعظم ایئرپورٹ ایکسپریس لائن پر نیشنل کامن موبلٹی کارڈ سروس کا بھی افتتاح کریں گے۔ اس کے تحت جس کے پاس ملک کے کسی بھی حصے سے جاری کیا گیا روپے ڈیبٹ کارڈ ہے، وہ اس کے ذریعے ایئرپورٹ ایکسپریس لائن پر سفر کر سکے گا۔ 2022 تک یہ سہولت دلی کی تمام میٹرو میں دستیاب ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل شام 4:30 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مہاراشٹر میں سنگولا سے مغربی بنگال میں شالیمار تک 100ویں کسان ریل کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ یہ ٹرین سبزیاں اور پھل لے کر جائے گی اور تمام اسٹاپ پر جلد خراب ہونے والی اشیاء کے اتارنے چڑھانے کی اجازت دی جائے گی اور سامان کے سائز پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ بھارت سرکار نے سبزیوں اور پھلوں کی ڈھلائی پر 50% کی سبسڈی دی ہے۔ زراعت کے وزیر نریندر سنگھ تومر اور ریلوے کے وزیر پیوش گوئل اس موقع پر موجود رہیں گے۔ کسان یونینوں نے منگل کو دن میں 11 بجے حکومت کے ساتھ بات چیت کا ایک اور دور شروع کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ سنگھو بارڈر پر سوراج انڈیا کے صدر یوگیندر یادو نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے سبھی کسان لیڈروں اور تمام کسان یونینوں کے نمائندوں نے متفقہ طور پر مرکز کے ساتھ بات چیت کا ایک اور دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعرات کو مرکزی حکومت نے احتجاج کرنے والی کسان یونینوں کو ایک خط تحریر کیا تھا اور انہیں پھر سے بات چیت کے لیے مدعو کیا تھا۔ زراعت کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری وویک اگروال نے حکومت کے اس عزم کو دہرایا تھا کہ وہ کسانوں کی جانب سے اٹھائے گئے تمام معاملات پر بات چیت کرنے اور ان کا حل تلاش کرنے کی خواہاں ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کل مرکز کے زیر انتظام علاقے دیو میں اپنے 4 روزہ دورے کے دوسرے دن مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور ان کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان پروجیکٹوں میں IIT وڈودرا انٹرنیشنل کیمپس، دیو کے اکیڈمی سیشن کا افتتاح اور کملیشور اسکول اور گھوگلا شامل ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے دادر اور نگر حویلی اور دمن اور دیو کے لوگوں اور انتظامیہ کی اس بات کی بھی تعریف کی کہ انہوں نے شہری سہولتوں کو قائم کرنے اور انہیں بنائے رکھنے کی پوری کوشش کی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا کہ گزشتہ 4 سالوں میں معاشرتی ترقی کے شعبے میں لوگوں کی کوششوں کے سبب مرکز کے زیر انتظام علاقے کو تقریباً 40 ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ انہوں نے قدرتی وراثت اور ماحولیات کے تحفظ کی خاطر کی گئی اپنی کوششوں کے لیے مقامی انتظامیہ کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ دیو ملک کا ایسا پہلا شہر بن گیا ہے جو اپنی توانائی کی ضرورت کو مکمل طور پر شمسی توانائی سے پوری کر رہا ہے۔ صدر نے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں آتم نربھر بھارت اور ووکل فار لوکل مہم کی کامیابی پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی انتظامیہ نے ہر گھر سے کوڑا اکٹھا کرنے کی ذمہ داری لے کر پورے ملک کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں اور انتظامیہ کی کوششوں کی وجہ سے دمن اور دیو نے سال 2019 کے سوچھ سرویکشن میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ احمد آباد سے یوگیش پانڈیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فرقان خان۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے 3 اپائے۔ ماسک لگائیں، 2 گز دوری ہے ضروری، سرکشت دوری رکھیں، ہاتھ اور منہ صاف رکھیں۔ 2012 کے لیے CBSE بورڈ امتحانات کی تاریخ کا اعلان اس مہینے کی 31 تاریخ کو کیا جائے گا۔
ایک ٹویٹ میں وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نشنک نے کہا ہے کہ وہ 31 دسمبر کو CBSE بورڈ امتحانات کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ ہر سال CBSE فروری اور مارچ کے مہینے میں بورڈ امتحانات کا انعقاد کرتا ہے اور نومبر میں ڈیٹ شیٹ جاری کرتا ہے۔ البتہ اس سال کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے بورڈ کے امتحانات کے نظام الاوقات میں تاخیر کی گئی ہے۔ جناب پوکھریال نے حال ہی میں بتایا تھا کہ CBSE بورڈ کے امتحانات فروری کے بعد آف لائن موڈ میں کرائے جائیں گے۔ حکومت نے کہا ہے کہ بھارت میں کووڈ-19 سے شفا یابی کی مجموعی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والے کیسوں کی تعداد تقریباً 97,50,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک کی کووڈ-19 سے شفا یابی کی شرح بھی بڑھ کر 95.78% تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس وقت تقریباً 2,81,000 مریض زیر علاج ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ پچھلے 13 دن سے ملک میں نئے کیسوں کی تعداد مسلسل 30,000 یومیہ سے کم درج ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 22,272 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ دلی میں بھی گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 655 نئے مصدقہ معاملوں کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرح متاثرہ کیسوں کی کل تعداد 6,22,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جموں و کشمیر میں شوپیاں کے کانیگام علاقے میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ DGP دلباغ سنگھ نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کا تعلق البدر تنظیم سے تھا۔ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب سیکورٹی فورسز نے خصوصی اطلاع ملنے پر تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ یہ دونوں دہشت گرد اس سال جولائی-اگست میں تنظیم میں شامل ہوئے تھے۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان میلبورن میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں دوسرے دن کے کھیل میں اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 4 وکٹ پر 166 رن بنا لیے تھے۔ کل بھارت نے آسٹریلیا کی پوری ٹیم کو پہلی اننگز میں 195 رن پر آؤٹ کر دیا تھا۔ بھارت کے لیے جسپریت بمراہ نے 4 جبکہ روی چندرن اشون نے 3 وکٹ حاصل کیے تھے۔ آسٹریلیا کے لیے مارنس لیبسچینج نے سب سے زیادہ 48 رن بنائے اور بھارت کے لیے پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے محمد سراج نے ان کا وکٹ حاصل کیا۔ محمد سراج نے کل 2 وکٹ حاصل کیے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ 2020 کی اپنی خصوصی سیریز کے تحت سال بھر کی مخصوص جھلکیاں پیش کر رہا ہے۔ آج کا موضوع ہے بھارت کو سڑکوں سے زیادہ مربوط کرنا۔ آئندہ 4 سے 5 برس میں بنیادی ڈھانچے کے فروغ پر 110 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کرنے کے حکومت کے منصوبے کے نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ اس میں سے 19 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ صرف شاہراہوں کی ترقی کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اس سال 21 ستمبر کو بہار میں شاہراہوں کے 9 پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ 2014 سے پہلے کے مقابلے اب شاہراہیں دوگنی رفتار سے بن رہی ہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فرقان خان۔ شکریہ ارجمند۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اخباروں نے مرکزی حکومت کی جانب سے جموں کشمیر میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا صحت اسکیم کو لانچ کرنے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل ورچوئل طریقے سے اس کا افتتاح کیا۔ جموں کشمیر کے تمام لوگوں کو اس اسکیم کے تحت لایا جائے گا۔ روزنامہ ملاپ نے کورونا وائرس سے متعلق سرخی لگائی ہے، ملک میں کورونا کے نئے کیسز میں گراوٹ کا سلسلہ جاری۔ بھارت میں مزید رافیل طیاروں کے آنے سے متعلق روزنامہ راشٹریہ سہارا نے سرخی لگائی ہے، 3 رافیل کی آمد سے بڑھے گی فضائیہ کی طاقت۔ اسی اخبار نے ایک اقتصادی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ CIBR کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستانی معیشت لمبی چھلانگ کے لیے تیار، 2030 تک دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے گی۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے عوام کے سامنے اپنے خیالات پیش کریں گے۔ کسان یونینوں نے منگل کو حکومت کے ساتھ بات چیت کا ایک اور دور شروع کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ 2021 کے لیے CBSE کے بورڈ امتحانات کے لیے تاریخ کا اعلان اس مہینے کی 31 تاریخ کو کیا جائے گا۔ جموں کشمیر کے شوپیاں ضلع میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ اور کرکٹ میں میلبرن میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز کا کھیل جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔